नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, पूरी टीम की जानिब से भी आप सबका वालिहाना खैर मक़दम है। आज सनीचर है और अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी की ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, कारहाय नुमाया, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे अजीम सिपा सालार की कहानी, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हम आपके सामने बयान करेंगे जिनकी पूरी ज़िंदगी हम ये कह सकते हैं कि हरकत और अमल से इबारत है और हमारे लिए उसमें बेपनाह सबक है, नसीहत है और काबिल तक़लीद नमूने हैं। नाज़रीन, ख़ुद उन शख्सियत का, उन सहाबी का कौल है कि जब तक मौत लिखी ना हो, मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा कोई नहीं जी सकता और मौत से पहले कोई नहीं मर सकता। तो जब तक मौत लिखी नहीं है, मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है और जब मौत का वक्त आ जाता है तो ये मौत दौड़ती हुई आती है और ज़िंदगी से लिपट जाती है। तो ये सहाबी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और जिनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर तीर, तलवार या नेज़े का कोई ज़ख़म ना हो, लेकिन शहादत का बेपाया शौक़ रखने के बावजूद मौत उन्हें बिस्तर पर आती है और कफ़े अफसोस मलते हुए वो आखिरी लम्हात में यही कहते हैं कि मुझे शहादत का बेपनाह शौक़ था, लेकिन मैं बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ कर मर रहा हूँ। तो ये वो सहाबी हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया। तो अल्लाह की तलवार भला इसे शिकस्त कैसे हो सकती थी, कैसे ये तलवार टूट सकती थी और वो मैदान जंग में जाम शहादत नोश कर सकते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके शहादत के बेपनाह शौक़ के बावजूद उन्हें बिस्तर पर मौत दी। तो नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद, अबू सुलेमान आपकी कुनियत थी, तो सहाबा इसी कुनियत से आपको पुकारा करते थे। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद कुरैश के एक बहुत ही मुतमव्विल, बहुत अमीर कबीर दौलतमंद घराने से आपका ताल्लुक़ था। आपके वालिद भी बहुत जाहो हशमत वाले शख्स थे। इस्लाम काफ़ी देर से कबूल किया, तो वो कौन सी चीज़ें थीं जो इस्लाम की कबूलियत की राह में रुकावट बन रही थीं हज़रत खालिद बिन वलीद की? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा हैं, न जाने कितने सितारे हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, किसी की भी इत्तिबा कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो छोटे बड़े चमकदार बहुत सारे सितारे हैं। उन सितारों में एक बहुत ज़्यादा चमकदार सितारा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इनकी ज़िंदगी हम देखते हैं तो इतनी प्यारी ज़िंदगी के रश्क करेगा एक इंसान, एक मुसलमान, कि काश हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी। क्योंकि इनकी की पूरी ज़िंदगी इस्लाम की हिमायत में, उसकी हिफाजत में और उसके ख़िलाफ़ लड़ने वालों की कमर तोड़ने के लिए जो है हमेशा गुजरी है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम लाने से पहले इनकी ज़िंदगी कैसी थी। बेशक इनका घराना, ये इतने मालदार घराने से थे कि पूरा कुरैश मिलकर एक साल में एक मरतबा ग़िलाफ़े काबा को तैयार करता था और काबा शरीफ पर उसको चढ़ाया करता था। लेकिन इनके वालिद मुगीरा वलीद इब्न वलीद, वो जो थे वो ऐसे थे कि इतने मालदार थे कि वो ग़िलाफ़े काबा अकेले चढ़ाया करते थे। एक साल ये चढ़ाते और दूसरे साल पूरे कुरैश मिलकर चढ़ाया करते थे। इतना मालदार घराना। उसके अलावा हज़रत खालिद बिन वलीद अभी ईमान लाने से पहले ही इतने ज़्यादा आम लोगों में मशहूर थे कि आप चेहरे के एतबार से नहायत ही गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े कामत और बाजू मजबूत ताकतवर इंसान थे कि उनके सामने किसी को खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। तो एक तो ये घराने का रोब, दूसरे आपकी जाह और आपके चेहरे का रोब, ऊपर से आपकी ताकत का रोब, ये पूरा का पूरा रोबदार घराना था। और उसके बावजूद आपके जो वालिद थे वो हमेशा इस बात पे खफा रहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की मिली, चूँकि वो तो एक यतीम हैं, वो इतने मालदार भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा मालदार हूँ, मेरे पास जाहो हशमत है, मेरे पास ताकत व क़ुव्वत है, हर चीज़ मेरे पास है, तो मुझे नबूवत मिलनी चाहिए थी। और इस बात को सोचकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नाराज़ हुआ करते थे कि मैं कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे वालिद के मुकाबले में है।
تو اپنے والد کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کبھی بھی ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے. اب یہ جو معاندانہ رویہ تھا یا حضرت خالد بن ولید کے دل میں یہ جذبات تھے مخالفت سے بھرے ہوئے، یہ ایک وقت تک رہتے ہیں. اسی دوران جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال خوبیوں سے نوازا تھا. عرب میں بھی جب کشتی کے مقابلے ہوا کرتے تھے تو ایک زمانے میں حضرت خالد بن ولید اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب، یہ دونوں آمنے سامنے تھے، اور دونوں اتفاق سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید شکل و شباہت، قد و قامت، جسامت، حلیے میں، چہرے مہرے میں بہت مشابہت رکھتے تھے. تو دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور کوئی کسی کو ہرا نہیں پاتا ہے. اتفاق سے حضرت خالد بن ولید کا داؤ چل جاتا ہے اور وہ اٹھا کر حضرت عمر فاروق کو پٹک دیتے ہیں اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ اپنی شہ سواری میں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبیاں دی تھیں اور خود اپنا ذاتی شوق بھی تھا کہ انہوں نے فنون حرب میں لڑائی کے کون سا ایسا داؤ تھا یا کون سا ایسا طریقہ تھا جو یہ نہیں جانتے تھے. بہت بہترین جس کو کہہ سکتے ہیں کہ شاہ سوار بھی تھے اور جنرل بھی تھے. تو وہ غزوہ بدر میں بھی یہ قریش مکہ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں بھی یہ اپنے تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں. شکست ہوتی ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن ان کے اصل جوہر جو کھلتے ہیں وہ غزوہ احد میں کھلتے ہیں. اب غزوہ احد کی طرف بھی ہم آئیں گے. اس سے پہلے غزوہ بدر میں ایک بہت اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی ولید بن ولید حضرت خالد کے بعد یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یہ اتفاق سے بدر میں جاتے ہیں اپنے قبیلے کی طرف سے لڑنے کے لیے، لیکن جب قیدی گرفتار ہوتے ہیں تو ان میں ولید بن ولید بھی، حضرت خالد کے بھائی بھی قیدیوں میں کے ساتھ گرفتار ہو جاتے ہیں. تو وہ وہاں مسلمانوں کے طور طریقے دیکھتے ہیں، ان کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ دیکھتے ہیں، ان کا حسن سلوک دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ولید بن ولید کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن چونکہ بہت مالدار تھے تو یہاں حکم ہوتا ہے کہ اپنے قبیلے والے آئیں اور زر تاوان یا فدیہ دے کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لے جائیں. 400 یا جو بھی طے پاتا ہے دینار وہ لے کر حضرت خالد اور ایک اور شخص کے ساتھ وہاں آتے ہیں، اپنے بھائی کو رہا کر کے لے جاتے ہیں. ولید بن ولید جب پہنچتے ہیں مکہ معظمہ میں تو کہتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ وہاں کیوں نہیں کہہ لیا؟ اگر تمہیں اقرار توحید ہی کرنا تھا، رسالت کا ہی اقرار کرنا تھا تو وہاں کر لیتے، ہمیں یہ تاوان دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو انہوں نے کہا یہی بات ہے، اگر میں وہاں اقرار کر لیتا تو لوگ یہ سوچتے کہ میں نے فدیے کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے، لیکن اب میں آزاد ہوں اور میں پورے دل کی صداقت کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ سچا اور برحق ہے. تو وہاں سے حضرت ولید ہجرت کر کے مدینے چلے جاتے ہیں. لیکن غزوہ احد میں جب 1000 کا لشکر یہ لوگ لے کر پہنچتے ہیں اور مسلمان 700 ہیں، اور اس کے بعد ایک اتفاقی غلطی سے کہیے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں ایک ایسی چوک ہوتی ہے کہ جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے، اور پانسا پلٹنے والے بھی حضرت خالد بن ولید. کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جنگ چل رہی، جنگ کا ماحول ہے اور ایسے میں مسلمان غالب آ رہے ہیں مشرکین پہ. اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان پوری طریقے سے غالب آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس پہ جو مقام تھا وہ ایک اصل پوزیشن تھی مسلمانوں کی کہ اس سے وہ دشمنوں کو آرام سے ہرا سکتے تھے اور آرام سے ہرا بھی رہے تھے. لیکن جب کفار قریش جب وہاں سے بھاگنا شروع ہوئے تو مسلمانوں نے جو پہاڑی پہ جو بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے جلدی سے چل کے ان کو اپنے حوالے اپنے قبضے میں کر لیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ اپنی پوزیشن کو، اپنے مقام کو کبھی چھوڑنا نہیں، لیکن مسلمین بھاگا بھاگی میں اور اس طرح کی گہما گہمی میں اپنی پوزیشن چھوڑ کے وہ نیچے اتر آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر عسکری صلاحیت بہت زیادہ تھی، اگرچہ یہ کفار قریش کے ساتھ تھے لیکن ان کو جنگی تدابیر بہت اچھے سے معلوم تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ پوزیشن اگر ہم حاصل کر لیں تو ان کے بعد ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں. چنانچہ جیسے ہی وہ پوزیشن سے اترے صحابہ اکرام، آپ نے وہ پوزیشن سنبھال لی اور صحابہ اکرام پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا. بالکل، یہاں سب لوگ ایسے نہیں تھے جو کہ اپنی پوزیشن انہوں نے چھوڑ دی. گنے چنے لوگ جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، لیکن انہوں نے انسنی کی اور مشکل سے 10-12 لوگ رہ گئے. 50 تیر انداز تھے، 10-12 لوگ رہ گئے. اور حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہاں لوگ کم ہیں تو وہ راستہ پلٹ کر کے یہاں سے گھوم کر کے احد پہاڑ کے پیچھے سے، وہ جب انہوں نے پیچھے سے چڑھائی کی تو جہاں تیر انداز کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے کون سا پہ حملہ ہو رہا ہے. ان لوگوں نے آسانی سے ان لوگوں کو شہید کر دیا اور یہاں سے پھر وہ اترتے ہیں نیچے حضرت خالد بن ولید، اور دو طرفہ جو کفار گھیرتے ہیں مسلمانوں کو تو مسلمان پس کر رہ جاتے ہیں.
کیا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے خالد بن ولید کفار قریش کے ہیرو بن کر سامنے آتے ہیں، اور پورے عرب میں یہ ڈنکا بج جاتا ہے کہ خالد بن ولید جیسا جنرل اور ایسا سپہ سالار، ایسی عقل اور طاقت رکھنے والا اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ وہ واپس وہاں سے لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے۔ ابھی غزوہ احزاب باقی ہے مولانا صاحب، جی، غزوہ احزاب میں بھی ان کے جوہر کھلے۔ جی، اب غزوہ احزاب جس کو کہ جنگ خندق کہتے ہیں یا غزوہ خندق کہتے ہیں، قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر پہنچے، اور مسلمانوں نے یہ جب وہ پہنچے پوری اپنی جمعیت کے ساتھ، کافی قریش کے تمام لوگوں کو لے کر کے پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو چاروں طرف چوڑی خندق کھود رکھی ہے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو عبور کر کے مسلمانوں تک پہنچے کیسے؟ تو عبور کرنے والوں میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے، حضرت اکرمہ نے بھی کوشش کی، لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ واقعہ صلح حدیبیہ کا۔ جی بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تمام صحابہ کرام کو لے کر چلے، ایک مقام پہ جا کے ٹھہرے، اور یہاں مکہ شریف میں کفار قریش کو یہ خبر لگ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکے کا سفر کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک پلاننگ کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی ایمان نہیں لائے ہیں، انہوں نے یہ ٹارگٹ بنایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار تو شہید کر دیں گے معاذ اللہ۔ اس ارادے سے وہ چلے، اور جب وہ چلے ہیں تو مقام پر پہنچے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز جب پڑھ رہے ہیں تو خالد بن ولید نے یہ ارادہ کیا کہ جیسے یہ لوگ سجدے میں جائیں گے میں ان لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، آدھے صحابہ کرام سجدے میں اور آدھے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کہا تو جو سجدے میں تھے وہ کھڑے ہو گئے، جو کھڑے تھے وہ سجدے میں چلے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کتنی بہترین تدبیر ہے یہ، کتنا بہترین طریقہ ہے یہ کہ ایسی نماز یہ لوگ ادا کرتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے پاس جانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر اسی لمحہ دل سے ایک آواز آئی، کہا الرجل ممنوع، یہ شخص ایسے ہیں کہ ان پہ غلبہ ناممکن ہے، اور یہ شخص ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ سے تمام عالم کو فتح کر لیا جائے گا۔ اس لیے وہ وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں، ان کے اندر ضرورت نہیں، تو وہ آ کر بیان بھی کرتے ہیں کہ میں نے تو ایسا طریقہ ان لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ جو طریقہ ہم نے کبھی ہماری تدابیر میں کبھی نہیں شامل ہوا۔ بالکل، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کئی مواقع پر چاہا کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچاؤں، لیکن کوئی طاقت ہے، کوئی روحانی چیز ہے جو آڑے آ جاتی ہے، اور میں چاہ کر کے بھی اپنے اس عمل پر اس قدم کو نہیں اٹھا سکتا یا عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے دل میں ایمان کی شمع فروزہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ جو ایک ضد تھی خاندانی، یا جو ایک چیز تھی جو آڑے آ رہی تھی اسلام کو قبول کرنے کے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ایک دن دل کی دنیا بدلتی ہے۔ دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے مولانا صاحب، اور کس طرح آپ مدینہ پہنچتے ہیں؟ جی دراصل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بھائی کا خط آتا ہے، حضرت ولید کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، پیارے بھائی، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں، دانشور لوگوں میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی عقل بہت اعلیٰ ہے، اور اسلام جو برحق ہے، میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ جیسا دانشور انسان اسلام کو کیسے اب تک سمجھ نہیں پایا، اور اسلام برحق ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کیسے نہیں اتر پایا۔ جب وہ خط لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو، ان کے اندر تھوڑا سا اور روشنی بڑھ جاتی ہے اسلام کی، لیکن ابھی قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ ایک خواب بھی دیکھتے ہیں۔ خواب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی زمین ہے جو بہت تنگ ہے اور بہت خشک ہے، اس سے گزر رہے ہیں، اور گزرنے کے بعد تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا ہرا بھرا میدان ہے جو بہت خوشحال معلوم ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ خیال فوراً آ گیا کہ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں جس مقام پہ ابھی ہوں وہ بہت خشک اور تنگ گلی ہے، اور جو اسلام ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ ایک کھلا ہوا میدان ہے اور ایک ہریالی والی جگہ ہے جہاں پہ مجھے پہنچنا ہے۔ یہ تعبیر حضرت ابوبکر دیتے ہیں جب یہ مدینہ پہنچتے۔ اس سے پہلے ایک اور اہم بات یہ ہوتی ہے اس خط کی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے بھائی کو خط میں لکھ دی کہ رسول پاک آپ کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے دل میں یہ خیال آیا، رسول اللہ نے مجھے یاد کیا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ پھر یہ خواب آپ کے ذہن میں رہا، آپ نکلتے ہیں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے، لیکن تنہا ہیں بالکل،
اب آپ کو ساتھ میں عثمان بن طلحہ مل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں اسلام قبول کرنے, میرا دل چاہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ دین برحق ہے. حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں. ابھی یہ دونوں نکلے ہی تھے کہ راستے میں ایک تیسرے ساتھی ملتے ہیں, اسلام کا ایک نامور جرنیل فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص. تو کہتے ہیں کہاں کا سفر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں. تو تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں میرا بھی یہی ارادہ ہے, میں بھی اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں. تینوں نکلتے ہیں اور جا پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. بارگاہ رسالت مآب میں جب حضرت خالد بن ولید پیش ہوتے ہیں مولانا صاحب, تو بڑا یہ ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا منظر ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور جلال نبوت کا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک عاصی انسان, ایک گنہگار انسان جب اللہ کی بارگاہ میں, رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, اسلام کا مطلب ہی ہے خود کو سپرد کر دینا, اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ احساس ضرور ہے, وہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے اسلام کو ناقابل فراموش نقصان دیے ہیں, میں ہمیشہ اسلام کے خلاف سینہ سپر رہا, تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول پاک نے کیا جواب دیا ہمارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاریخی اور بہت پیارے جملے استعمال فرمائے اور کہا کہ اے خالد بن ولید, اسلام جو ہے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے کلمات بھی نکلتے تھے وہ بڑے متوازن ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دیا اسلام نے, صرف یہ فرمایا کہ تمہارے جتنے گناہ تھے وہ ختم کر دی, کیونکہ اسلام آپ کے اسلام لانے کی پہلے کی جتنی اچھائیاں تھیں, جتنے نیک اعمال تھے, ان کو وہ آگے بڑھاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خوشخبری سنائی کہ اے خالد بن ولید, آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے اور میں آپ سے راضی ہوں. یہاں وہ دعا کے لیے کہتے ہیں, دل نہیں مان رہا ہے, دل نہیں مانتا, ابھی بھی دل بے چین ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہے, ناقابل تلافی نقصان ہے, تو جب تک زبان رسالت سے میرے لیے دعا نہیں ہوگی میں مغفور نہیں ہوں, میں بخشا نہیں جاؤں. جی 3 بار کہا انہوں نے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہ العالمین میرے خالد بن ولید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلیں اور دعا کے لیے اٹھیں, یہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتے. بالکل. اور ان تینوں کی آمد پر بڑی پیاری بات کہی تھی حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کو دیکھ کر کے. جب وہ دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, رسول اللہ نے کہا کہ آج قریش نے اپنا جگر ہمیں نکال کر دے دیا, جگر کے ٹکڑے ہیں یہ. جی بالکل. دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی وہ اس اعتبار سے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جہاں دعوت و تبلیغ, قرآن کی تعلیمات اور اخلاق حسنہ پیش کرنا تھا, وہیں اسلام کے دفاع کے لیے بھی کھڑا ہونا تھا. یہ ایک بہت اہم پوزیشن تھی, مقام تھا, جس کے لیے خالد بن ولید بہت موضوع اور بہت ہی اہم شخصیت رکھتے تھے, کیونکہ ان کی اس کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کتنا انہوں نے حمایت کی اسلام کی. بالکل مولانا صاحب. تو یہ جو جنگ مؤتہ ہے, یہ اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ بہت دردناک شہادتیں بھی ہوتی ہیں, اور حضرت خالد بن ولید بحیثیت ایک جرنیل کے ان کے جوہر بھی کھلتے ہیں. تو ناظرین کو ضرور بتائیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. مولانا صاحب, جنگ مؤتہ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں, الہامی طور پر تمام چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں, آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تمام چیزوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ علم جو ہے اسلام کا وہ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت زید بن حارثہ بے جگری سے لڑے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے, کیونکہ رومی جو تھے وہ ایک لشکر جرار لے کر مقابلے میں آئے تھے, مسلمان مٹھی بھر تھے. تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو کر گرے,
اور علم جو ہے وہ نیچے آ گیا. اب اسے تھاما ہے حضرت جعفر بن ابی طالب نے. جعفر بھی بے جگری سے لڑ رہے ہیں, یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کا ایک ہاتھ شہید کر دیا. انہوں نے علم کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا, دشمنوں نے دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کر دیا, اور انہوں نے اپنے بچے کچے ہاتھوں سے اپنے علم کو سینے سے لگا لیا, یہاں تک کہ دشمن نے تاک کر نظام مارا اور حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد علم اسلام کو سنبھالا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بے جگری سے اشعار پڑھ رہے ہیں, رٹس پڑھ رہے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد زبان رسالت مآب سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب اس کے بعد کی باتیں ہم ضرور بتائیں گے ناظرین کو, لیکن یہاں جو ایک گھمسان کا رن پڑا ہے, اب اسلام کا رایا, اسلام کا جھنڈا گر چکا ہے, ایک بھگدڑ ہے کہ اسلام کا سپہ سالار وہ بھی شہید, تینوں یگے بعد دیگرے شہید ہو گئے. تو اب کس کو جو ہے وہ منتخب کریں, کیونکہ رسول پاک نے یہ آزادی مسلمانوں کو ہی دے دی تھی کہ تم لوگ اپنے میں سے کسی کو چن لینا. حضرت ثابت بن ارقم نے وہ جھنڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں کو منتخب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ما انا بفاعل فاتفقوا علی خالد بن الولید, کہ میں مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا, خالد بن ولید کو سپرد کرتا ہوں میں, اس پہ منتخب کر لو, حضرت خالد بن ولید پہ متفق ہو جاؤ. تمام لوگ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ ہمارے سپہ سالار ہیں. حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس ترتیب سے اپنی چھوٹی سی مٹھی بھر اپنی جماعت کو, اپنے چھوٹے سے لشکر کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ تھوڑی دیر میں رومیوں کو شکست, غسانیوں کو شکست ہو چکی تھی. اس میں جو ہے ایک انکساری بھی دیکھیے کہ ایسا عالم چل رہا تھا, جنگ کا ماحول تھا, اس میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا خیال رکھا کہ جب حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں یہ جھنڈا نہیں لوں گا کیونکہ میں جنگ بدر میں شامل نہیں تھا, آپ کا مقام مجھ سے کہیں زیادہ ہے, اس لیے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں زیادہ اچھا لگے گا, کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم جنگ میں شامل تھے اور میں اس میں دشمنوں کے آپ کے خلاف لڑ رہا تھا. لیکن ایسے ماحول میں بھی ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی انکساری کا اظہار کیا اور وہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دے کر تمام مسلمانوں سے وہاں پہ بیعت لے لی کہ اس کے اصلی حقدار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ان کی جنگی مہارت اور جنگ عسکری جو صلاحیتیں ہیں وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ہیں. بالکل, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے اب وہ ہم سامنے لاتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اب جھنڈے کو, اسلام کے رایا کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے, اور اسی دن سے آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا, خطاب ملا. اور کہتے ہیں کہ جب یہ لشکر مظفر اور منصور فاتح واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے کچھ آگے بڑھ کر ان کے لیے پاس گئے. تو اس دن سے آپ کو سیف اللہ کہا گیا, اللہ تعالیٰ کی تلوار. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تلوار کبھی نیام میں نہیں گئی, کبھی اسے زنگ نہیں لگا, کبھی یہ ٹوٹی نہیں. رسول پاک کے وصال کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب, اس سے پہلے طلحہ بن خویلد کا بھی واقعہ ہے لیکن چونکہ واقعات طویل ہو جائیں گے, لیکن مسیلمہ کذاب بہت بڑی عسکریت, بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آیا. مسیلمہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ جنگ یمامہ ہے, اور مسلمانوں کو بہت اس میں بھی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا. لیکن حضرت خالد بن ولید نے یہاں بھی بے مثال شجاعت کے کارنامے انجام. بے مثال شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خاص صلاحیتیں تھیں وہ بہت زیادہ ابھر کے سامنے آئیں. ان کے ہر جنگ میں دیکھیے ایک الگ صلاحیت نکل کے سامنے آتی ہے. اس جنگ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جب تمام مسلمین کفار کے لیے سے لڑ رہے تھے اور ان کا مقابلہ کر رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہم ان پہ قابو نہیں پا رہے ہیں, ان پہ غلبہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, اور مسلمانوں میں جوش جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا کم دکھ رہا تھا. لڑ تو رہے تھے لیکن اس جوش کی, جو ان کے اندر جو جذبہ تھا, جو جوش تھا, وہ جذبہ تلاش کر رہے تھے لوگوں میں, وہ ان کو مل نہیں رہا تھا. اسی لیے انہیں آپ ایک ترکیب اپنائی, کہا کہ فلاں فلاں قبیلے والے الگ الگ ہو کر لڑو. تو جتنے قبیلے والے تھے سارے قبیلے والوں نے اپنے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور الگ الگ ہو کر گروپ بنا کر انہوں نے لڑائی شروع کر دی. کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اب جب یہ قبیلے والے ایک دوسرے قبیلے والوں کو جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر اور جوش پیدا ہوگا, اور اس جوش نے بہت کام بھی کیا اس میں. تو یہ عسکری صلاحیت اور یہ جنگی صلاحیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی. بالکل, ہر موقع پر ایک الگ تدبیر, ہر موقع پر ایک الگ جنگی چال. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جی توڑ کوشش کے باوجود جیت نہیں مل رہی ہے. مسلمہ اپنی فوج کو لے کر پیچھے ایک قلعے میں بند ہو جاتا ہے. مسلمان محاصرہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمہ کا کام تمام ہو, اس کو شکست دی جائے. کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. ایک بہت
صحابی ہیں برا بن عازب، بہت ہلکے پھلکے سے تھے. انہوں نے کہا مجھے تم ایسے کسی چیز پر اوپر رکھ کے، کسی ڈھال پر یا کسی چیز پر رکھ کے مجھے تم فصیل جو ہے اس کے اس پار پھینک دو، میں نیچے کود کر جاؤں گا اور وہ قلعے کا پھاٹک جو ہے اس کا دروازہ کھول دوں گا. یہی ہوتا ہے، وہ نیچے کودتے ہیں، ابھی جو اندر قلعے کے اندر دشمن موجود ہے وہ سوچتی ہے کہ آسمان سے کیا چیز گری ہے، ابھی وہ کچھ سمجھ ہی پاتے کہ اتنی دیر میں ان صحابی نے جا کے قلعے کا پھاٹک کھول دیا. اور باہر فوج تھی، اسلامی فوج، وہ ایک دم اندر آتی ہے اور اس کے بعد سب دشمنوں کو اپنے تلوار کی دھار پہ رکھ لیتی ہے. وہاں مسلمہ کا کام تو تمام ہوتا ہی ہے، اور یہاں کام کون تمام کرتا ہے؟ وحشی بن حرب. وحشی یہ وہ حضرت امیر حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے. بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے، لیکن رسول اللہ نے یہ کہا تھا وحشی سے کہ کوشش کرنا میری نظروں کے سامنے نہ آؤ، جب تم سامنے آتے ہو تو میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں اور مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں. تو وحشی نے یہاں تاک کر، وہ حربہ پھینکنے کا ماہر تھا، اس نے حربہ پھینک کر مارا اور مسلمہ کا کام تمام ہو گیا. تو وحشی نے یہاں ایک بات کہی تھی کہ میں نے زمانے کفر میں ایک بہت اچھے انسان کو شہید کیا اور زمانے اسلام میں ایک بدترین انسان کو قتل کیا. تو یہ مسلمہ کا کام تمام ہوتا ہے. حضرت خالد فاتح و منصور واپس آتے ہیں. اس کے بعد دور فاروقی شروع ہوتا ہے. دور فاروقی میں جنگ یرموک، رومیوں کی وہ جنگ ہے جس نے رومیوں کی کمر توڑ دی. جنگ یرموک میں حضرت خالد نے کیا کیا مولانا صاحب؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، یا حضرت ابو بکر صدیق کا ہو، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا دور ہو. ان تمام ادوار میں آپ نے جنگی اور حروبی جو کشمکش تھی اور جو چیزیں آپ نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں. اب جنگ یرموک میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد کم ہے، اور ادھر غسان کا بادشاہ بہت بڑی طاقت لے کر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر بہت گھمنڈ اور بہت تکبر ہے کہ آج میں مسلمانوں کو پیس کے رکھ دوں گا. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو بہادری اور جو جذبہ ایمانی تھا وہ جوش مار رہا تھا. انہوں نے صرف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو سپہ سالار تھے، ان سے یہ کہا کہ مجھے 30 لوگوں کو دے کر آپ آگے بھیج دیجئے، میں ان لوگوں کا کام تمام کر دوں گا. اس موقع پر ابو عبیدہ بن الجراح نے منع بھی کیا تھا کہ 30 کم ہیں، 30 کم ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ 60 لوگوں کو لے کر جائیے. تو آپ ان کی بات کو مان کر 60 لوگوں کو لے کر آگے بڑھے. جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ غسان کا بادشاہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چند تعداد جو سامنے اس کے آ رہی، اس کا خیال یہ ہوا کہ یہ لوگ صلح کے لیے آ رہے ہیں، یہ لوگ اب جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آج میں ان لوگوں کے سامنے ایسی شرطیں رکھوں گا کہ ان کو ذلیل کر دوں گا، اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے میں اس کو بہت لطف آئے گا. لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آتے ہیں اور دونوں لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ اب میں تمہارے سامنے شرطیں رکھوں گا، تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ کون سی شرطیں، کیسی شرطیں رکھنے کے لیے آئے ہو؟ کہا تم صلح کے لیے نہیں آئے ہو؟ کہا ہم صلح کے لیے نہیں، ہم تو جنگ کے لیے آئے ہیں. تو وہ فخریہ لہجے میں کہتا ہے کہ تم چھوٹی سی تعداد لے کر آئے ہو ہم سے جنگ کرنے، ہم تمہیں پیس کے رکھ دیں گے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ سامنا تو کر کے دیکھو. اس کے بعد جو لڑائی شروع ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ غسانی بادشاہ جو تھا عرب کا تھا، جبلہ بن ایہم، اس کے اندر بھی غیرت اور حمیت تھی. اس سے پہلے کہ وہ لوہا لیتا اس نے کہا جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ عرب مائی یہ کہیں کہ جبلہ بن ایہم نے نہتے مسلمانوں کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا تم لڑ کر تو دیکھو، ہم تمہیں دھول چٹا دیں گے. اور یہی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ 60 لوگوں کی تعداد ہے اور صف باندھ کے لوگ کھڑے ہیں، کتنے تلواریں لے کر اور کتنے بھالے لے کر سامنے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی صفوں کو توڑنے کے، لیکن توڑ نہیں پاتے ہیں. بہت کوششوں کے بعد، کئی حملوں کے بعد صفیں ٹوٹتی ہیں. لیکن جیسے ہی صفیں ٹوٹتی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر جنگی صلاحیت سامنے آ جاتی ہے اور کہتے ہیں 6 کی تعداد میں اکٹھا ہو جاؤ، ٹکڑیاں بنا لو، اور ٹکڑیاں بنا کر اس کے بعد حملہ کرو. فوراً صحابہ کرام نے 6 کی تعداد بنائی اور اس کے بعد حملہ شروع کیا. اور جب حملہ شروع کیا تو ان کے اندر سے ایسے جذبے کا مظاہرہ ہوا ہے کہ اتنی تعداد سامنے آپ کے تقریباً 30,000 لوگ، 60,000 لوگ تھے، 60,000 لوگوں کے مقابلے 60 لوگ. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو تلواریں چلائی ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً روایت میں آتا ہے 11 تلواریں ٹوٹی. 11 تلواریں ٹوٹتی اور اس کے بعد آپ ان پہ ایسے گھماسان کے جنگ میں کود پڑتے ہیں کہ وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب وہ بھاگتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے 30 تقریباً صحابہ کرام وہاں
نہیں دکھتے, نہیں معلوم ہوتے. اس سے پہلے وہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت ابو سفیان جو دور بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کہتے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے, چلو خالد کی مدد کے لیے. ابو سفیان کہتے ہیں بیٹھے رہو, اول تو جانے نہیں دیتے اور اب جانے دیا ہے تو تم شام ڈھلنے کا انتظار کرو. جب دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے, ابو عبیدہ بن الجراح کہتے ہیں الرحیل, چلو خالد کی مدد کے لیے چلو. ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں دشمن تو جا چکا ہے. حضرت خالد بن ولید سر پکڑے بیٹھے ہیں اور 60 میں 40 لوگ غائب ہیں. پھر کیا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ دراصل 40 لوگ غائب تھے اس میں, تو پھر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کو ڈھونڈو, ان لاشوں میں ڈھونڈو. تقریباً 5000 لاشیں وہاں پہ پڑی تھی, اور جب ڈھونڈنا شروع کیا تو 10 صحابہ کرام کی لاشیں وہاں پہ ملی, لیکن 30 کی نہیں ملی. تو اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ 30 صحابہ کرام کہاں گئے, تو ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی ان کی. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید اپنے ان بچے ہوئے صحابہ اکرام کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس آتے ہیں اور پورا واقعہ پھر بیان ہوتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی شجاعت تو دی ہی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایک غیبی طاقت تھی, ایک تائید تھی جو آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, بلکہ کہیں کتابوں میں ہے, کہ آپ کے پاس ایک ٹوپی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے اوپر کے بال تھے, اور یہ کس موقع پر انہوں نے لے لیے تھے مولانا صاحب؟ جی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کے لیے اپنے بال اتروائے, بال مبارک کو تمام صحابہ کرام نے لپک لپک کر ان کے بال مبارک کو اپنے پاس رکھ لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بال مبارک کو لیا تو اس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہاں پہ رکھوں, اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھوں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ٹوپی جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین مقام ہے, چونکہ ہمیشہ سر پہ ہوتی ہے, اوپر ہوتی ہے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ منہ مبارک کبھی نیچے آئے, اس لیے اس بال مبارک کو آپ نے ٹوپی میں رکھا. اور جنگ کے موقع پہ دیکھا گیا کہ تمام صحابہ کرام لڑ رہے ہیں, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ نہیں رہے بلکہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے, آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میری ٹوپی نہیں مل رہی ہے. تو لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہاں جنگ کا ماحول ہے اور یہاں پہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں کہ میری ٹوپی کو ڈھونڈو. لوگوں نے ڈھونڈا, نہیں ملی. اس کے بعد پھر کہا نہیں ڈھونڈو اس کو. دوبارہ لوگوں نے جب ڈھونڈا تو ٹوپی ملی, آپ نے سر پہ لگایا, اور اس کے بعد پھر اس جنگ میں آپ کو فتح نصیب ہوئی. تمام صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیا تھا اس ٹوپی میں جس کے لیے آپ اتنا فکر مند تھے اور اس کو جنگ کے ماحول میں ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا کہ میری ٹوپی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے منہ مبارک رکھا ہوا ہے, اور جس کی عظمت اور جس کی برکت کی وجہ سے میرے اندر جو وہ طاقت اور قوت آتی ہے کہ میں دشمنوں پہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہوں. بالکل مولانا صاحب, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی اور کامرانی نہیں دی. یہ اللہ بڑی بات ہے, اتنی عظیم بات ہے کہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور کبھی آپ خاسر نہیں ہوئے, کبھی ناکامیاب نہیں ہوئے, تمام جنگیں جیتتے جا رہے ہیں. بالکل, اس میں آپ کی جو جنگی مہارت تھی وہ بھی, اور آپ کے اخلاق, آپ کے عادات, آپ کے فضائل, وہ ایک اپنی جگہ اپنا مقام رکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دمشق فتح نہیں ہو رہا, مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اعظم ہے, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آپ کی ماتحتی میں ہیں. اب دمشق کا جب محاصرہ طویل ہو گیا تو ایک دن حضرت خالد بن ولید نے سوچا کچھ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں, یہ لوگ تو ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں سے ایک شخص فصیل کے نیچے سے, اوپر سے ایک شخص نیچے اتر رہا ہے. وہ نیچے اترا اور اس نے کہا کہ میں رومی ہوں لیکن میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تمہارا استقبال ہے, خیر مقدم ہے, لیکن ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم اس کے اندر جا سکیں. انہوں نے کہا جو یہاں کا بطریق اعظم ہے, جو پوپ ہے, تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, اور تمام جو قلعے والے ہیں, جو تمام شہر والے ہیں, وہ آج جشن کی تیاری کر رہے ہیں, تو ان کا دھیان جو ہے وہ جشن کی طرف ہے. تم ایسا کرو کہ رات کے وقت جو ہے اس قلعے کو عبور کرنے, اس فصیل کو عبور کرنے کی کوشش کرو, کسی طرح نیچے آ جاؤ, اس کے بعد ہم دروازہ پھاٹک کا کھول دیں گے. حضرت خالد بن ولید یہی کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح اوپر سے نیچے آتے ہیں, اور وہ جو شخص تھا وہ رومی تھا, اس نے جو وہاں رومی محافظ تھے ان سے کہا آگے بڑھو آگے بڑھو. اب یہ رومن زبان تھی, وہ سمجھا ہمارا ہی کوئی آدمی ہے, کوئی ہمارا سپہ سالار ہے, ہمیں حکم دے رہا ہے. وہ ان کو لے کر دور چلا جاتا ہے. ادھر سے حضرت خالد بن ولید مقابلہ کرتے ہوئے, شہر کو فتح کرتے ہوئے گرجا گھر کے پاس پہنچتے ہیں. گرجا گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو منظر ہی بدلا ہوا ہے. تھوڑی ہی دور جو دوسرے سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح, وہ کھڑے ہیں, اور وہاں کا جو گورنر تھا توما وہ کھڑا ہے, اور ایک امان نامے
پر دستخط کی تیاری ہو رہی ہے یا امان دے چکے ہیں وہ. تو حضرت خالد بن ولید ان کو دیکھ کے حیران ہوتے, کہتے ہیں آپ یہاں؟ تو کہتے ہیں کہ تم یہاں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارے خون آلود جسم دیکھیے, ہم لڑتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے, تو آپ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے امان طلب کی اور ہم نے امان دے دی. تو کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے, آپ جیتی بازی ہار رہے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ خالد, ہم جنگ ہار سکتے ہیں, ہم زبان نہیں ہار سکتے, ورنہ کل کو یہ مسلمان, کل کو یہ رومی, یہ عیسائی یہی کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں جو اپنی زبان دے کر کے مکر گئے. تو حضرت خالد بن ولید یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی شخصیت کا وہ روپ سامنے آتا ہے. یہ آپ یہ دیکھیے کہ جیتی بازی ہارنا, ایک جیتا ہوا شہر دوبارہ امان کے ساتھ سپرد کر دینا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن انہوں نے وہاں پر ایک لفظ نہیں کہا, خاموشی سے ان کو وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتے رہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا, اور وہ بھی ابھی جنگ فتح کی ہے, ابھی پورے لشکر میں یہ جوش ہے, یہ خوشی ہے, اور حضرت خالد بن ولید کی داد و تحسین ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی, اور ادھر معزول نامہ پہنچتا ہے, معزولی کا فرمان پہنچتا ہے. کیا گزرتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے کہ, اور اس میں بہت مصلحت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی, کہ جنگ فتح ہونے کے بعد جس کے سپہ سالار, جس کے ہیرو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جب جنگ فتح ہو جاتی تمام صحابہ اکرام اور مسلمان تابعین میں یہ شور ہو جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی جنگ جیتی گئی ہے. اب جب یہ الفاظ تمام لوگوں میں بہت زیادہ بلند ہونے لگے اور لوگوں میں مشہور ہونے لگا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی کہیں کہ صرف انہی کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کسی کا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے, کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے خط بھیجا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں یہاں پہ مشہور ہو رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کے تحت فوراً جو ہے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لیا جائے اور ان کو ان کی اس پوزیشن سے معزول کیا جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسی شخصیت تھی کہ اتنی خدمات انجام دینے کے بعد آج کا کوئی انسان ہو, جب کوئی تھوڑا سا عمل کر لیتا ہے کسی جگہ پہ اور اس کے ساتھ اگر کوئی نازیبا کلمات بھی کہے جاتے ہیں, اس کا کسی کامیابی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا, تو کتنا ناراض ہوتا ہے اور کتنے اپنے احسانوں کو گناتا ہے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکلے کہ میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنے زخم کھائے, اتنی تدابیریں پیش کی, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا. کچھ بھی نہیں کہا, کوئی دعویٰ نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی دعویٰ نہیں, سیدھے چپ چاپ خاموشی سے واپس لوٹ آتے ہیں. اور اس کے بعد واپس لوٹنے کے بعد بھی آپ نے صرف ایک کلمات کہے کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ حکمت بیان فرمائی کہ میں نے اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا کیونکہ لوگوں میں یہ مشہور ہونے لگا تھا کہ یہ اس کی ذمہ دار, اس فتح کے ذمہ دار صرف اور صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی زبان پہ یہ کلمات ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصرت اور فتح نصیب فرمائی. بالکل, اس کا صحرا جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کا نہیں ہے, بلکہ کریڈٹ یہ تمام فتح و نصرت کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے. یہاں ایک بات اور ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو حضرت خالد بن ولید نے نہیں جیتی ہے. خود لوگوں کا یہ کہنا ہے, مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ عراق سے لے کر کے شام تک کی فتوحات میں جب دمشق اور دوسرے علاقے فتح ہو رہے تھے تو مسلمان ایک جمعہ ایک شہر میں پڑھتے تھے, اور اگلے جو جمعے کی نماز ہوتی تھی وہ اگلا علاقہ فتح کرنے کے بعد اس شہر میں پڑھتے تھے. یہ فتوحات کی تیزی اور مملکت اسلامیہ کے حدود کی توسیع کا یہ عالم تھا کہ ہر ہفتے ایک نیا شہر فتح ہوتا تھا. اسی طرح حضرت خالد بن ولید نے محاصرہ کر رکھا تھا ایک شہر کا. جو اہل شہر تھے وہ ایک قلعے میں بند تھے, محاصرہ طویل ہو گیا تو انہوں نے اپنے جو پادری ہے اس کو راہب کو بھیجا حضرت خالد بن ولید کے پاس. وہ آیا اور کہا کہ محاصرہ اٹھا لو, ہم بھوکوں مر رہے ہیں, ورنہ یہ جو زہر کی پڑیا میرے ہاتھ میں ہے نا, یہ میں کھا کر مر جاؤں گا, اور میری موت کا اور ان تمام لوگوں کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے. حضرت خالد بن ولید نے وہ پڑیا لی زہر کی, کھولا, بھاگ گئے. تو تھوڑی دیر پسینہ آیا, جھرجھری سی لیا آپ نے, پسینہ آیا, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر موت نہ لکھی ہو
تو زہر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو وہ پادری نے سوچا کہ یہ زہر اتنا سخت تھا, اتنا تیز تھا, اثردار تھا کہ اگر یہ شہر والے, قلعے والے کھا لیتے تو سب کے سب مر جاتے, لیکن اس شخص پہ کوئی اثر نہیں ہوا. وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ ہتھیار ڈال دو, میں ایک ایسی قوم سے مل کر آ رہا ہوں جو موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو. تو یہ تھے حضرت خالد بن ولید, اللہ پر ایمان, اللہ کی فتح و نصرت پر یقین, اور اس بات پر یقین کہ جب تک زندگی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, اور جب موت آ جائے گی تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا. دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی, آپ نے جیسے بتایا کہ ایک جمعہ ایک شہر میں پڑھتے تھے, دوسرا جمعہ دوسرے شہر کو فتح کر لینے کے بعد پڑھتے تھے, تو وہ مستقل طور پہ جنگوں میں رہے اور اسی میں مصروف رہے. وہ خود فرماتے ہیں اپنے آخری وقت میں کہ مجھے قرآن مقدس کی زیادہ تعلیم و تعلم کا موقع نہیں ملا, لیکن مجھے اس بات سے ذرا بھی جو ہے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے مجھے, کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے لیے کچھ اور ہی چن رکھا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے جن صحابہ کرام کو تعلیم و تعلم کے لیے خاص رکھا, وہ اس میں اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے اور اتنی مہارت رکھتے تھے کہ اس کے ذریعے انہوں نے اسلام کی خدمات انجام دی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی مہارت کی بنا پہ جنگوں میں مصروف رکھا تاکہ یہ ایک جو اہم کام ہے یہ بھی انجام کو اپنے پائے تکمیل کو پہنچے. تو یہ بہت حکمت عملی تھی کہ ہر چیز کے لیے موضوع شخص کو چنا جائے اور اس کے لیے اس کو خاص کیا جائے. بالکل مولانا صاحب, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو آخری معزولی کے جو کچھ برس تھے, آخری 4-5 سال, وہ قرآن پاک کی کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت میں, اس کی تفہیم میں جو ہے وہ صرف کیے. آپ خود یہ کہتے تھے کہ مجھے وقت, جیسے آپ نے کہا, کہ بہت کم ملا کیونکہ میری پوری زندگی جنگوں میں صرف ہو گئی. حضرت عمر فاروق نے جب انہیں معزول کر دیا تو وہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور ہم چاہیں گے کہ ناظرین تک پہنچائیں. آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ کہا نہیں, بڑی خاموشی سے ہتھیار اتارے اور سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو نئے مقرر کیے گئے تھے ان کے حوالے کر دیے. اب یہاں فوج نے کہا, ابو سلیمان آپ کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور آپ کے خدمات جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں, آپ کہیے تو ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں. آپ حضرت عمر فاروق نے آپ کے لیے جو کیا ہے ہم سے خوش نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کر بغاوت کرتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوتا تو میں ضرور بغاوت کرتا, لیکن میں عمر کے لیے نہیں, میں عمر کے رب کے لیے, عمر کے اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں, اور میں پہلے سے زیادہ جان دے کر دکھاؤں گا. تو ایک عام سے سپاہی کی حیثیت سے بھی آپ نے اپنی جو ہے وہ زندگی گزاری ہے, لیکن اطاعت امیر اور سب سے بڑھ کر اطاعت اللہ, یہ بہت بڑا سبق دے گئے. آخری عمر, جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ آپ کو بہت تھا شوق کا شہادت کا شوق تھا, لیکن بستر پر موت آئی. جب لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ دکھاتے تھے ان کو کہ دیکھو 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں میں نے, میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیر, تلوار, نیزے, بھالے, کسی چیز کا زخم نہیں ہے, پھر بھی میں بستر پر جان دے رہا ہوں. تو اس پر لوگوں نے آپ کا حوصلہ بڑھایا, اور آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہا کہ آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں, آپ نے اللہ کے راہ میں جو قربانیاں پیش کی ہیں, وہ قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے, اور اللہ کی تلوار ہیں آپ. اللہ کی تلوار بھلا میدان جنگ میں کیسے ٹوٹ سکتی تھی. تو اس طرح اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار, عظیم جرنیل بستر مرگ پر تقریباً 56 یا 57 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے. اور حضرت عمر فاروق نے یہ بڑی سختی سے یہ کہہ رکھا تھا کہ کسی کی بھی موت پر کوئی نوحہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کی موت پر بنو مخزوم کی عورتیں جب روتی ہوئی باہر آتی ہیں, نوحہ ہوتا ہے, آہوزاری ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق سے بنو مخزوم کی عورتیں رو رہی ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں خالد جیسے سپہ سالار پر اگر بنو مخزوم کی عورتیں روتی ہیں تو رو لینے دو. خالد جیسے بیٹے, خالد جیسے سپوت, مائیں روز تو نہیں جنتی نا. بالکل مولانا صاحب. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت تھی, جو دین کی خدمات ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے سمجھ لیجیے ایک طرف سے استثناء کر دیا. بہت سارے استثناء پائے جاتے ہیں ہماری تاریخ میں کہ جہاں کسی پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہے اسلام میں, لیکن وہیں حضرت حجر اسود کی بہت قیمت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی کہ اب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا حجر اسود انی عالم انک حجر لا تضیع ولا تنفع, کہ تم فائدہ نقصان کے مالک نہیں ہو, لیکن میں تم کو بوسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا. تو یہ ایک استثناء ہے, یہ قاعدے سے ہٹ کر ایک عمل ہے.
تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک استثناء کیا کہ تمام لوگوں پہ نوحہ منع ہے، مت رو، گریہ زاری نہ کرو، لیکن اگر خالد پہ رو رہی ہیں تو رو لینے دو. بہت شکریہ مولانا صاحب. مزید وقت یہ اجازت دیتا تو ابھی ہم بہت ساری باتیں حضرت خالد بن ولید کے تعلق سے اور بھی کرتے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، وقت ختم ہوا جاتا ہے، لہٰذا آپ کو بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تو ناظرین اگلی ملاقات تک کے لیے مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو، پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.